अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है ज़कात की अहमियत और फ़जीलत। ज़कात का मतलब है पाकीज़गी, यानी ज़कात किसी भी चीज़ की हो सकती है। जिस्म की ज़कात, माल की ज़कात, किसी भी चीज़ को बुराइयों से पाक करना, ख़राबियों से पाक करना, गंदगी से पाक करना, ये चीज़ ज़कात कहलाती है। इसी लफ्ज़ से निकला है तज़किया नफ्स, यानी कि अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक करना बुराइयों, बुरी ख्वाहिशात से। ये चीज़ तज़किया नफ्स कहलाती है। अज़का और ज़किया, इस टाइप के अल्फाज जो हैं ये ज़कात से निकले अल्फाज हैं। आज खैर हमारे सबक का उन्वान चूँकि ज़कात की अहमियत है, तो आप सब लोगों को शायद ये बात मालूम होगी पहले से ही कि ज़कात जो है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। कोई भी शख्स जो इस्लाम को मानता हो, वो अगर ज़कात अदा नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जैसे कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में तशरीफ़ लेकर गए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खिलाफत के दौर में कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, बाकायदा जंग की कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट की एक रस्सी भी ज़कात में देता था और वो अब नहीं देगा तो मैं उसे जंग करूँगा। क्योंकि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से किसी एक रुकन को छोड़ देने से भी ईमान की बुनियाद या ईमान की इमारत जो है वो ढह जाती है और ईमान कायम नहीं रहता। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ज़कात कितनी रकम पे फ़र्ज़ है या किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है। हर वो शख्स जिसके पास इतना माल हो जिसकी मालियत 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो। अब तोला क्या होता है शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, लेकिन एक ख़ास मकदार है। जैसे आप लोग सुनते होंगे 1 पाव, 1 किलो, आधा किलो, इस टाइप की। बहरहाल तोला इससे बहुत मुख्तलिफ एक क्वांटिटी होती है। आपकी अम्मी अबू को मालूम होगा, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। तो 7.5 तोले 7.5 7.5 तोले सोना या 52.5 यानी 52.5 तोले चांदी अगर किसी शख्स के पास मौजूद है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, तो वो उसके पास रखे रखे पूरा 1 साल गुजर जाए तो उस पर फिर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब हो सकता है मेरे पास सोना तो ना हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हों जो 7.5 तोले सोने की रकम के बराबर हों, तब भी मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। या मेरे पास कोई और माल, कोई और दौलत, कोई ऐसी जायदाद जो कि मेरे इस्तेमाल में ना हो, तो उस पर इतना अरसा गुजर जाए कि एक पूरा साल उसे रखे रखे हो जाए, तो उस पर फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। अच्छा, फिर अब ये वाली एक बात भी बहुत अहम है कि साहिब हैसियत लोगों के लिए ज़कात है, और वो लोग जिनके पास इतना माल दौलत नहीं होता लेकिन वो अल्लाह की राह में ख़र्च करना उनके लिए भी बहरहाल एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उसकी राह में अपना पैसा ख़र्च करते हैं, उसकी राह में देते हैं और उसकी राह में लगाने को अपनी ज़िंदगी के लिए एक खुशी का सामान बनाते हैं। वो लोग नहीं अच्छे लगते जो अल्लाह की राह में देते हुए बड़ा सोच विचार के दें कि ना दें, और अच्छा इसको दें कि उसको दें। अल्लाह को देने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपने नाम सुना होगा हातिम ताई का, गो कि वो इस्लाम से पहले का एक शख्स था, लेकिन बहरहाल आज भी उसका नाम लोगों के नज़र में ज़िंदा है, तारीख़ में ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सखावत की वजह से मशहूर था। तो सखी फ़र्द, देने वाला फ़र्द, खुले हाथ रखने वाला फ़र्द अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। अच्छा, अब इस बात की तरफ आ जाते हैं कि ये बात हमने डिस्कस कर ली कि निसाब किसे कहते हैं। निसाब मैंने अभी आपको बताया कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी अगर किसी शख्स के पास मौजूद हो, या इतनी रकम की मालियत या इसके मालियत इसके बराबर की रकम मौजूद हो, या इसके बराबर का कोई और एसेट्स मौजूद हों, तो उस शख्स पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है। फिर अब ये ज़कात देनी किसको है, किन लोगों को दी जा सकती है, इसके लिए बाकायदा कुरान पाक में 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं। ये 8 मसारिफ़ की पूरी आयत आपकी किताब में लिखी हुई है, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। बल्कि इसका सवाल भी है आपके सबक में, वो सवाल भी आपको करना होगा। अच्छा, तो बेटा फिर वही वाली बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि ज़कात तो है फ़र्ज़ और ये तो देनी लाजिम है। नहीं देंगे तो मुसलमान ही नहीं होंगे, नहीं देंगे तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कोई भी अगर शख्स ज़कात का मतलब वो है साहिब निसाब है और उसके लिए ज़कात देना लाजिम है, तो वो किसी भी हीले बहाने से अपने आप को अगर ज़कात देने से रोकता है तो ये चीज़ अल्लाह की नज़र में बड़ी सख्त नापसंदीदा है। हर हाल में अभी भी मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास गोल्ड तो होता है
لیکن وہ گولڈ چونکہ اب کون پہنتا ہے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ گولڈ بس لاکرز میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لاکر میں رکھا ہوا گولڈ بھی بہرحال زکوٰۃ تو اس پہ دینی ہوتی ہے۔ عام حالات میں ان کے پاس اخراجات کے لیے اتنی رقم نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ گولڈ رکھا ہوا ہے تو اب اس گولڈ کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے اس گولڈ میں سے کچھ نہ کچھ چیز ہر سال فروخت کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس سونے کی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اور ویسے بھی وہ مال جس کی زکوٰۃ نکلتی رہتی وہ پاکیزہ رہتا ہے، اس کے اندر نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا، وہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اب اس کے لیے مثال میں آپ کو دوں گی کہ وہ فصل جس میں سے زکوٰۃ نکلتی رہے، اللہ تعالیٰ اس فصل کو مصائب سے بچاتا ہے، اس فصل کو ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے۔ وہ مال، وہ جائیداد جس میں سے زکوٰۃ نکلتی رہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور کوئی بھی پیسہ جو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور وہ پیسہ جو صرف اس وجہ سے روک لیا جائے کہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کمی نہ آ جائے، تو وہ پیسہ بجائے بڑھنے کے اور ضائع ہو جاتا ہے، کسی اور طریقے سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وہ رقم جو اللہ کی یاد میں لگائی جائے، جو اللہ کے کاموں میں لگائی جائے، وہ اگر تھوڑی بھی ہو لیکن انسان کا دل، اس کی نیت بہت خالص ہو، دینے والا دل ہو اور اچھی نیت سے انسان دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو وہ رقم بڑی محبوب ہوتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تھوڑے سے واقعات ہم انشاءاللہ آج ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم ظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور اس سے انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا آغاز جس میں بالکل متقین کی صفات بتائی گئی ہیں، شروع کی 5 آیتوں میں بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والذین هم ینفقون، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ متقین ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چوتھے پارے کا آغاز ہی جو ہے وہ انفاق کے حوالے سے ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی شخص نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر دے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ چیزیں چھانٹ کے نکال رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے نزدیک پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، یا جن پر سے ہمارا دل اب اتر چکا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس اب یہ کسی کو دے دیں، اب ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم وہ کھانا جو ایک دن پہلے کا پکا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی اسے کھانے کو تیار نہیں ہوتا، ہم وہ والا کھانا اپنی ماسی کو دے دیتے ہیں، کام کرنے والی خواتین کو دے دیتے ہیں۔ اور وہ کپڑے جو پہن کے ہمارا دل تھک گیا ہوتا ہے، یا جو ہمیں ویسے ہی کسی طرح سے پسند نہیں آتے، تو ہم کہتے ہیں امی اب یہ کسی اور کو دے دیں، مجھے نہیں پہننا یہ والا سوٹ۔ وہ گھر میں پڑا ہوا پرانا کھلونا، وہ پرانے کسی پیچھے کے اسٹور میں پڑی ہوئی چیز جو بظاہر کام کی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ کو اس کو کسی کو دے دیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ تو جو چیز بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دیا ہوا ایک ایک پیسہ، ہماری دی ہوئی ایک ایک چیز ہماری طرف سے اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ اگر ہم اچھی چیز دیں گے تو ریٹرن میں ہمیں اچھی چیز ملے گی، اگر ہم بری چیز وہاں بھیجیں گے تو قیامت کا دن ظاہر ہے کہ وہ بری ہی چیز پلٹ کے ہماری طرف آئے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور اللہ سے تو ہمیں امیدیں اچھی ہی لگانی چاہیے، لیکن بہرحال ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیزیں چھانٹ کر نہ دیں، بلکہ اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے والے۔ ضروری نہیں کہ کپڑا اس وقت دیا جائے جب وہ بالکل بیکار ہو جائے اور پھٹنے کے قابل ہو اور نہ پہننے کے لائق ہو، پھر ہم کسی کو دے دیں۔ کبھی کبھار اپنی کوئی اچھی چیز بھی کسی کو دی جا سکتی ہے جو واقعی کوئی اس کو لے اور لے کر خوش ہو جائے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہمیں کسی نے دی ہے۔ کبھی آپ کے گھر کا پکا ہوا تازہ کھانا بھی آپ کسی کو کھلا سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ جو پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700۔ یا اس کو ایک درخت کی مثال سے سمجھ لیجیے کہ ایک ہم گٹلی بو دیتے ہیں زمین میں، اور اس گٹلی سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس پودے
وہ درخت بنتا ہے تو اس میں کتنے سارے پھل لگتے ہیں، ایک ہی تو نہیں لگتا نا، بہت سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ہر سال لگتے رہتے ہیں، ایک گٹلی سے، ایک دانے سے، ایک بیج سے۔ تو بالکل ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا صلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ اتنا نہیں گنتے، بلکہ اس کو 700 گنا تک ملٹی پلائی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے ہمارا وہ عمل، ہمارا وہ کام اللہ کی راہ میں لکھا جاتا رہے گا اور اس کا اجر ملٹی پلائی ہوتا رہے گا۔ اچھا، پھر ایک اور بات خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے اور ان کی ازواج نے بھی بہت اچھا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ایک بار حضرت عائشہ کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچا اس گوشت میں سے؟ تو عائشہ نے کہا کہ ہاں ایک ران بچ گئی ہے، باقی گوشت میں نے تقسیم کروا دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یوں کہو کہ جو تم نے تقسیم کروایا وہ بچ گیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا، یعنی جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے گویا وہ اصل میں ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ اور جمع ہونا اتنا اہم ہے یا دینا اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پھل کھاؤ تو پڑوسی کو ضرور بھیجو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے تمہارے پھلوں کے چھلکے دیکھ کر للچائیں، یا کبھی گوشت پکاؤ تو شوربہ پتلا کر لو لیکن پڑوسی کو ضرور بھیجو۔ تو دینا تو اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ محبوب تھا، کبھی بھی اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ اپنی بیویوں کو اس بات کی تعلیم دی، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے چیز پسند کی۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر خرچ کرنے کو بڑا پسند کیا گیا، جیسے کہ سورہ ہمزہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، وَوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانے دیتے ہیں، جو عیب جوئی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر تباہی اس سے ریلیٹ کی گئی، الَّذِي، اور وہ لوگ جو کہ جمع مالًا وعدَّدَ، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے پیسے جمع کرتے رہنا۔ ابھی آپ لوگ تو خیر چھوٹے ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عیدی جمع کرتے ہوں گے یا اپنی پاکٹ منی جمع کرتے ہوں گے اور پھر گن گن کے بتاتے ہیں میرے پاس تو اتنے 1000 جمع ہو گئے، میرے پاس اتنے 100 جمع ہو گئے۔ پیسے رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسوں کا بہت زیادہ شوق رکھنا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں، میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں، وہ کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں آتا، چاہے وہ کوئی بڑا رکھے یا کوئی چھوٹا۔ پیسوں کا جمع کرنا، ان کا گننا، ان کے لیے فکر مند رہنا، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے مومن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے، اور دینے والا ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے دور میں 2 غریب آدمی تھے اور وہ بڑے پریشان، ان کو فاقے کی کیفیت، فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے کمائیں۔ تو ایک بار انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار تو ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے، ہم نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو ہم چاہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں کم از کم ایک بار اچھا سا کھانا پیٹ بھر کے کھلا دے۔ تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے ان کے لیے ایک دسترخوان بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کو دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ویسا ہی دسترخوان ان کے گھر میں دوبارہ سے ہے اور ویسے ہی اچھے اچھے کھانے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے تھوڑا حیرت سے پوچھا کہ تم نے تو مجھ سے صرف ایک دن کے کھانے کی دعا مانگی تھی، مانگنے کو کہا تھا، تو یہ تمہارے پاس تو کھانا ابھی تک ہے موجود۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بھی اس بات پہ حیران ہوئے تھے، لیکن بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ روز بھیج دیتے ہیں کھانا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس جو کھانا بچ جاتا ہے ہم ان لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پھر اگلے دن دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ بات کیا پتہ چلی کہ اگر وہ لوگ اس کھانے کو بانٹنے کے بجائے محفوظ کر لیتے کہ اب پہلی اور آخری بار تو ہمیں اچھا کھانا ملا ہے، کیونکہ موسیٰ نے تو ایک بار کی دعا مانگی ہے کہ بس ایک بار ہمیں اچھا کھانا مل جائے، تو آئندہ تو کبھی ملے گا نہیں، تو کیوں نہ ہم یہ جو اتنا سارا آیا ہے اس کو سیو کر لیں اور آئندہ کے لیے بھی کچھ جمع ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو بچ گیا اس کو تقسیم کر دیا۔
تو ان کے اس تقسیم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ انہیں پھر بڑھا چڑھا کے روزانہ ملنے لگ گیا، بجائے اس کے کہ وہ ایک دن کا کھانا ہوتا، اب ان کی روٹین بن گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو روز دینے لگ گیا۔ کیوں دینے لگ گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے لگ گئے تھے۔ پھر ایک مثال میں آپ کو اور بھی دیتی ہوں۔ کبھی آپ کی امی کہیں جا رہی ہوں اور جاتے جاتے آپ کے بڑے بہن بھائی کو کچھ پیسے دے جائیں کہ بیٹا یہ پیسے رکھ لو، کوئی ضرورت پیش آئے گی تو اپنے بہن بھائیوں کو یہ چیز دے دینا، یا پھر پیسوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز، وہ فار ایگزامپل کوئی مٹھائی ہے یا کوئی کیک ہے اور آپ کی امی نے آپ کی بڑی باجی کو کہا کہ بھائی یہ آپ نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور میں آپ کی ذمہ داری لگا رہی ہوں۔ اب بڑی باجی نے آپ سب کو دے دیا اور خود نہیں کھایا کیونکہ ان کے لیے بچا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ یہ ہوتا ہے نا کہ امی ان سے خوش ہو جاتی ہیں اور امی ان کو ڈبل دلا دیتی ہیں۔ یعنی میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ فرد جس نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑھا کے دے دیا جاتا ہے، چاہے اس وقت نہ مل سکے، لیکن اس کی اس نیکی کا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ جب کبھی حصہ آتا ہے تو اس کو پہلے سے تھوڑا زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ تم نے پچھلی بار نہیں لیا تھا تو اب تم تھوڑا زیادہ لے لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر وہی بڑی باجی یا وہی بڑا بھائی خود زیادہ کھا لے اور دوسروں کو تقسیم نہ کرے تو آئندہ کیا ہوگا؟ کہ امی دوبارہ سے اس کو دے کے جائیں گی تقسیم کی ذمہ داری؟ نہیں دیں گی نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زیادہ بھر لیا اور دوسروں کو نہیں دیا۔ تو دنیا کے اندر بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھدار لوگوں کو، جنہیں وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے، ان کو تھوڑا رزق زیادہ دے دیتا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو ان کا محتاج بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ ان سمجھدار اور زیادہ رزق پانے والے لوگوں سے کہتا ہے کہ اب تم اپنے سے نیچے موجود لوگوں پر خرچ کرو۔ تو اگر تو وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اور بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ خرچ نہیں کرتے اور اس پیسے کو روک لیتے ہیں اور ان پر سانپ، کیونکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح سے رویہ ظاہر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آئندہ ان کو رزق کی بندش کر دیتے ہیں، آئندہ ان کو رزق کی فراوانی جو اب تک چل رہی تھی وہ رک جاتی ہے، وہ چیز آئندہ کے لیے کنٹینیو نہیں رہتی ہے۔ تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے علم بڑھتا ہے، ہر وہ چیز جس کو ہم بڑھانا چاہیں اس کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پاس زیادہ ہو جائے وہی چیز آپ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس چیز میں فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو چیز ہم لوگوں سے روکنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ تو اپنے لیے خود انتظام کر رہا ہے، نہ کرتا رہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا اگلا لیکچر اگلے ہفتے ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔